पुराने वक्त की बात है। ईरान की किसी बस्ती में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था, जबकि छोटा भाई गुर्बत की जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। वो दोनों अलग अलग घरों में रहते थे। बड़े भाई के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, माल और जायदाद, दौलत सब कुछ था, जबकि छोटे भाई के पास एक खस्ता हाल मकान के अलावा कुछ नहीं था। उसे 2 वक्त का खाना भी मयसर नहीं था। इसके बावजूद छोटा भाई रूखी सूखी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। अमीर लोगों की तरह उसके दिल में कोई भी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने उसे सुकून और सब्र की दौलत से माला माल कर दिया था। बड़े भाई का नाम उमर था, जबकि छोटे भाई का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला नेक दिल और मेहमान नवाजी था। उसके घर में जो भी आता वो अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी खिदमत करता। उसके बरखस बड़ा भाई उमर मालदार होने के बावजूद बहुत कंजूस था। घर में आए मेहमान को देखकर उसके चेहरे के तासुरात ही बदल जाते और गरीब रिश्तेदारों का घर में आना वो नापसंद करता था। वो ये समझता था कि लोग उसके लिए नहीं बल्कि उसके माल की वजह से उसके घर आते हैं। वो अपने भाई का भी अपने घर में आना नापसंद करता था। उसे अपनी दौलत पर बहुत गुरूर था और वो गरीबों को कुछ नहीं समझता था। एक दिन बस्ती में एक बूढ़ा बुजुर्ग आया। उसने उमर का आलीशान घर देखा तो उसका दरवाजा खटखटाया। दस्तक की आवाज़ सुनकर उमर बाहर आया। वो बुजुर्ग उमर से कहने लगा, बेटा क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपने घर में पनाह दे सकते हो? मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे भूख भी लगी है। उमर ने जब बुजुर्ग की बात सुनी तो वो हिकारत से उसे कहने लगा, बूढ़े शख्स, तुझे ये महलनुमा घर सराया लगता है? मेरे घर में तुम जैसे के लिए कोई जगह नहीं है। इस बस्ती में तुम्हारे जैसे और भी बहुत से गरीब लोग रहते हैं। तुम किसी के भी घर चले जाओ, बल्कि तुम ऐसा करो, वो सामने घर जो नजर आ रहा है उसमें अब्दुल्ला नामी एक शख्स रहता है, वहां तुम्हें जरूर रख लेगा। बूढ़े को मालूम हो गया कि उमर बहुत कम ज़र्फ इंसान है, इसलिए वो फौरन उसके दरवाजे से चला गया और सीधा अब्दुल्ला के घर सामने जा पहुंचा। उसने दरवाजा पर दस्तक दी तो अब्दुल्ला खुशगवार मूड में बाहर आया। अब्दुल्ला बुजुर्ग से पूछने लगा, जी बाबा जी, कैसे आना हुआ? बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा मैं बहुत थका हुआ हूँ। इससे पहले बुजुर्ग अगली बात करता, अब्दुल्ला ने बुजुर्ग से कहा, बाबा जी आप अंदर ही आ जाएं, बाकी की बात अंदर बैठकर कर लेते हैं। अब्दुल ने बुजुर्ग को अंदर बिठा लिया और पानी का एक प्याला पेश किया। बुजुर्ग ने पानी पिया और बोले, बेटा मैं इस बस्ती में किसी ज़रूरी काम से आया हूँ। मुझे रात गुजारने के लिए पनाह की ज़रूरत है। कल सुबह होते ही मैं चला जाऊँगा। अब्दुल्ला बुजुर्ग की बात सुनकर अदब से कहने लगा, बाबा जी आप इसे अपना ही घर समझें, आप यहाँ जितनी देर तक चाहे रह सकते हैं। वो बुजुर्ग बहुत खुश हुए। शाम के वक्त अब्दुल ने बुजुर्ग के सामने खाना पेश किया। खाने में सिर्फ एक सूखी रोटी और पानी का प्याला था, जिसे देखकर बुजुर्ग ये समझ गए कि अब्दुल के हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं, लेकिन उसका दिल बहुत खुशादा है। बुजुर्ग को उसकी मेहमान नवाजी बहुत पसंद आई। बुजुर्ग ने वो रोटी खुश होकर खाई। खाने से फारिग होकर बुजुर्ग अब्दुल से कहने लगे, बेटा मैं जिस काम के लिए आया हूँ मैं चाहता हूँ कि तुझे भी उसमें शामिल कर लूँ, ताकि तुम्हारे हालात थोड़े बदल ही जाएं। इस पर अब्दुल कहने लगा, बाबा जी मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे ठीक से समझाइए। शामिल करना चाहता हूँ मतलब? बुजुर्ग धीमी सी आवाज में कहने लगे, बेटा आज से 40 साल पहले मैं इसी बस्ती में रहा करता था। उन दिनों मेरे पास माल दौलत की फरवानी थी। मेरे पास बहुत सारा सोना और अशरफियाँ मौजूद थी। मुझे किसी जरूरी काम से यहाँ से दूर एक बस्ती में जाना था। मैं उस वक्त घर में अकेला था, लेकिन इतना बड़ा खजाना घर में छोड़कर सफर पर नहीं निकल सकता था। मेरे लिए वो काम भी बहुत ज़रूरी था और मुझे चोरों का भी अंदेशा था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस खजाने को पास के जंगल में दफन कर दूं। मुझे यही बेहतर लगा। मैंने अपना खजाना लिया और जंगल में पहुंचकर एक बरगद के दरख्त के नीचे दफन कर दिया और घर से अपना ज़रूरी सामान लेकर दूसरी बस्ती को निकल गया। मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे, अलबत्ता सोने की एक ईंट मौजूद थी, जिसे मैं सुनार की दुकान पर बेच रकम हासिल करना चाहता था, ताकि उन पैसों को जरूरत के कामों में लगा सकूं। मैं बस्ती में एक सुनार की दुकान पर पहुंचा और उसे अपनी सोने की ईंट दिखाई। सोने की ईंट देखकर सुनार के दिल में लालच आ गया और बजाय मुझे उस ईंट के बदले पैसे देने के उसने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और ना करते जुर्म में मुझे उम्र कैद की सजा हो गई।
میں نے 40 سال زندان میں گزارے اور اب اپنی سزا پوری کاٹ کر واپس اس بستی میں آیا ہوں۔ اب میں اپنے اس خزانے کو نکالنا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھے اس خزانے کے نکالنے میں میری مدد کرو تو میں تمہیں اس کا آدھا حصہ دوں گا۔ بزرگ کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور مدد کرنے پر راضی ہو گیا۔ بزرگ نے یہ رات عبدل کے گھر میں گزاری اور صبح سورج نکلنے سے پہلے لوگوں کی نظروں سے بچتے بچاتے وہ جنگل میں جا پہنچے۔ جنگل میں پہنچ کر بزرگ نے نقشہ نکالا اور جنگل کے راستوں کو دیکھنے لگا۔ جو نشاندہی اس نے نقشے پر کی تھی اس کے مطابق جنگل میں چلنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک بڑے سے برگد کے درخت کے نیچے پہنچے۔ وہاں پہنچ کر وہ عبدل سے کہنے لگا، یہ وہی درخت ہے جس کے نیچے میں نے خزانہ چھپایا تھا۔ تم یہاں سے 2 ہاتھ کھدائی کرو۔ عبدل نے کھدائی کے لیے اوزار نکالے اور اس جگہ کو کھودنے لگے۔ کچھ دیر کھدائی کرنے کے بعد اسے وہاں صندوق نظر آیا۔ اس نے اپنے اوزار سائڈ پہ رکھا اور صندوق باہر نکال کر بزرگ کے حوالے کر دیا۔ پھر وہ دونوں صندوق لے کر گھر واپس آ گئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے وہ صندوق کھولا تو وہ سونے کی اینٹوں اور اشرفیوں سے بھرا ہوا، جسے دیکھ کر عبدل حیران رہ گیا۔ اس کے بعد بزرگ نے آدھا سونا عبدل کو دے دیا اور آدھا سونا صندوق میں رہنے دیا۔ بزرگ عبدل سے کہنے لگے، بیٹا اس سونے کو احتیاط سے استعمال کرنا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تم میری طرح پھنس جاؤ۔ میرے پاس تو محض 1 سونے کی اینٹ تھی، جسے دیکھ کر وہ سنر لالچ میں آ گیا تھا اور مجھے پھنسا دیا۔ تمہارے پاس اس وقت کافی خزانہ ہے، اس لیے تم لوگوں سے بچ کر رہنا۔ عبدل کو نصیحت کرنے کے بعد بزرگ نے اپنا صندوق کپڑے کے ایک جھولے میں ڈالا اور کہنے لگے، یہ خزانہ میرے لیے کسی کام کا نہیں ہے، میں یہ خزانہ غریبوں میں تقسیم کر۔ اس کے علاوہ جنگل میں ایک اور جگہ پر میں نے خزانہ چھپا رکھا، میں دوبارہ تمہارے پاس آؤں گا اور اس کا کیا کرنا ہے میں تمہیں تبھی بتاؤں۔ یہ بات عبدل کی بیوی بھی سن رہی تھی۔ عبدل نے بزرگ کو گھر کے دروازے تک چھوڑا اور کمرے کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ اس کی بیوی فوراً اس کے پاس آئی اور خزانے کو دیکھ کر خوش ہو کر کہنے لگی، اس خزانے کو بیچ کر ہم بہت امیر ہو جائیں گے اور اپنی ساری خواہشوں کو پوری کریں گے۔ عبدل نے تھوڑا تھوڑا کر اس خزانے کو بیچنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عبدل کے حالات بدل گئے۔ اس نے سب سے پہلے پرانے گھر کی جگہ ایک بڑی عمارت اور نیا گھر تعمیر کر۔ اس کے گھر میں ضرورت کی تمام آشائشیں موجود تھی۔ اتنا امیر ہونے کے باوجود اس میں ذرا بھی اکڑ نہیں آئی۔ اس کے گھر میں جو بھی مہمان آتا وہ اس کی پہلے سے بڑھ کر مہمان نوازی کرتا اور ان کی خوب مدد بھی کرتا۔ بستی کے غریب لوگ اس کو پہلے سے بھی زیادہ عزت کرنے لگے۔ اس کے امیر ہونے کی خبر جب اس کے بڑے بھائی عمر کو پتہ لگی تو وہ اپنی بیوی کو لے کر اس کے گھر پہنچ گیا اور بہت حیران ہو گیا۔ اس کی بیوی اور عبدل کی بیوی کے بیچ رشتے کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ تو عمر کی بیوی نے عبدل کی بیوی سے کہا، تم لوگ جتنا چاہے امیر بن جاؤ مگر ہم سے زیادہ امیر کبھی نہیں بن سکتے۔ تو عبدل کی بیوی غصے میں آ گئی اور اس کے منہ سے نکل گیا، ہمارے پاس ابھی اور بھی خزانہ ہے جسے نکال کر ہم تم سے زیادہ امیر ہو جائیں گے۔ عمر کی بیوی بہت مکار عورت تھی۔ گھر واپس جا کر وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، مجھے پتا چل گیا ہے کہ تمہارے بھائی کیسا امیر ہوا ہے۔ اس نے جنگل سے کوئی خزانہ نکالا ہے اور جنگل میں ابھی بھی اور بھی خزانہ دفن ہے جسے نکال کر وہ ہم سے بھی زیادہ امیر ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ اس بستی میں کوئی ہم سے زیادہ امیر ہو۔ آپ کسی طریقے سے جنگل سے وہ خزانہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں تاکہ میں عبدل کی بیوی کو منہ توڑ جواب دے سکوں۔ عمر اپنی بیوی سے کہنے لگا، اتنے بڑے جنگل سے خزانہ ڈھونڈنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ بزرگ جسے ہم نے گھر سے نکالا تھا ضرور اسی نے ہی عبدل کو اس خزانے کے راز کے بارے میں بتایا ہوگا۔ وہ بزرگ اس سے پہلے کبھی بھی بستی میں نظر نہیں آئے تھے اور اس کے یہاں سے جانے کے فوراً بعد ہی عبدل مالدار ہو گیا ہے۔ عمر بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بھائی اس سے زیادہ امیر ہو جائے۔ اس نے بھی وہ خزانہ تلاش کرنے کا فیصلہ کر لیا جو اس کا تھا ہی نہیں۔ اس کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ وہ چوری کرنے جا رہا ہے۔ اس کے جگہ پر محض خزانے کا لالچ سوار تھا۔ ہر لمحہ اپنے بھائی عبدل کی جاسوسی کرنے لگا۔ کچھ دن کے بعد وہی بزرگ واپس اسی بستی میں آئے تو عمر نے انہیں گلی سے گزرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب عمر ان بزرگ آدمی کی ساری حرکتوں پر نظر رکھنے لگا۔ وہ بزرگ سیدھے عبدل کے گھر کے دروازے پر جا پہنچے اور عبدل کا بڑا سا گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بزرگ نے عبدل کے دروازے پر دستک دی۔ عبدل فوراً باہر آیا اور ان بزرگ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ عبدل نے بزرگ آدمی کو اندر آنے کو کہا، لیکن بزرگ آدمی نے کہنے لگے، بیٹا میں زیادہ دیر یہاں پر نہیں رک سکتا، تم کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ باہر چلو، میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔
عبدل ان بزرگ کے ساتھ چل دیا، وہ جنگل کی طرف چلنے لگے۔ عمر ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ بزرگ عبدل سے کہنے لگے، بیٹا ہو سکتا ہے میں کچھ عرصہ اس بستی میں نہ آ سکوں، اس لیے میں تم سے اس دوران خزانے کا راز بتا کر جا رہا ہوں جو اس جنگل میں ایک دوسری جگہ پر دفن ہے۔ میرے جانے کے بعد تم وہ خزانہ نکال لینا اور اسے اپنے پاس محفوظ کر لینا، پھر میں واپس آ کر بتاؤں گا کہ اس خزانے کا کیا کرنا ہے۔ بزرگ نے عبدل کو خزانے کی جگہ کی نشاندہی کروائی۔ عمر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اس نے بھی اس جگہ کو، جنگل کی جگہ کو ذہن کر لیا اور خوشی خوشی گھر لوٹ گیا۔ گھر جا کر اپنی بیوی سے کہنے لگا، مجھے خزانے کا راز مل گیا ہے، اب بہت جلد میں اسے وہاں سے نکال لوں گا۔ عمر کی بیوی بہت خوش ہوئی اور غرور سے کہنے لگی، اس بستی میں سب سے مالدار گھر ہمارا ہی ہوگا۔ عمر کی بیوی بے وقوف تھی، اسی غرور میں وہ عبدل کے گھر گئی اور اس کی بیوی سے کہنے لگی، اس بستی میں سب سے زیادہ امیر ہم ہی رہیں گے، کیونکہ میرے شوہر کو بھی جنگل میں خزانہ مل گیا ہے جسے نکال کر ہم تم لوگوں سے زیادہ آگے نکل جائیں گے۔ وہ اپنی جلی کٹی باتیں سنا کر وہاں سے چلی گئی۔ عبدل جب جنگل سے گھر واپس لوٹا تو اس کی بیوی اس سے کہنے لگی، عمر کی بیوی کہہ رہی تھی کہ اس کے شوہر کو بھی جنگل میں کسی خزانے کی جگہ معلوم ہو چکی ہے، جس پر عبدل کہنے لگا، اس کو جنگل میں خزانے کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ عبدل کی بیوی کو اپنی بے وقوفی پر شرمندگی ہوئی اور کہنے لگی، پچھلی دفعہ جب آپ کے بھائی اور بھابھی ہمارے گھر آئے تھے تو آپ کی بھابھی مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی تھی، تو میں نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ ہمارے پاس ابھی اور بھی خزانہ ہے، جس پر عبدل کہنے لگا، بے وقوف عورت، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ خزانے کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کرنا۔ مجھے لگتا ہے میرے بھائی نے بزرگ کے ساتھ مجھے جنگل میں جاتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اس سے پہلے کہ میرا بھائی وہاں سے وہ خزانہ نکال لے، مجھے آج رات ہی اس خزانے کو محفوظ کرنا ہوگا۔ تم اب اپنی زبان بند رکھنا۔ عبدل راتوں رات جنگل میں گیا اور خزانہ وہاں سے نکال کر گھر میں لا کر محفوظ کر لیا۔ اگلے دن سورج نکلنے سے پہلے عمر اٹھا اور جنگل میں پہنچ کر خزانے کی جگہ کو کھودنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی خزانہ نہیں تھا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ لگتا ہے کہ اس کا بھائی بہت چالاک نکلا ہے، شاید اس نے میری اس حرکت کی خبر ہو چکی ہے اور وہ مجھ سے پہلے ہی خزانہ لے کر یہاں سے چلا گیا ہے۔ دوسری طرف عمر کی بیوی گھر پر اکیلے تھی، اس کے گھر میں چور داخل ہو گئے اور گھر سے سارا قیمتی سامان اور مال و دولت لے کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ عمر جب گھر واپس پہنچا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور اس کی بیوی کا بھی اترا ہوا تھا، ان کے دونوں کے چہرے دکھی دکھ رہے۔ وہ ایک دوسرے کو پریشانی میں دیکھ کر پوچھنے لگے، اور زیادہ حیران ہو گئے۔ عمر اپنی بیوی سے پوچھنے لگا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہے۔ عمر کی بیوی کہنے لگی، آپ کے جانے کے بعد گھر میں چور آ گئے تھے اور گھر سے سب کچھ لے گئے، اس لیے میں پریشان ہوں۔ آپ بتائیں، آپ خالی ہاتھ کیوں آئے ہیں؟ خزانہ کدھر ہے؟ اس پر عمر نے اپنا سر پٹک لیا اور کہنے لگا، خزانہ وہاں پر موجود نہیں تھا، شاید میرے بھائی نے وہاں سے خزانہ پہلے ہی نکال لیا۔ زیادہ مالدار ہونے کے چکر میں ہم بالکل برباد ہو گئے ہیں، یہ سب کچھ تمہارے لالچ کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے اس دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جو ہماری تھی ہی نہیں، اور اس کو حاصل کرنے کے چکر میں ہم اپنے مال و دولت سب کچھ کھو بیٹھے ہیں۔ نہ تم حسد کرتی اور نہ ہم یہاں تک پہنچتے۔ کچھ دنوں کے بعد بزرگ دوبارہ عبدل کے گھر آئے۔ عبدل نے بزرگ کے سامنے خزانہ رکھا اور بزرگ کو سارا ماجرا سنا دیا، جس پر بزرگ نے کہا کہ تمہارا بھائی بہت مکار ہے اور اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ بزرگ نے سارا خزانہ عبدل کو دے دیا اور اسے کہنے لگے، یہ سارا خزانہ تمہاری ایمانداری کا ایمان ہے، میں اب اس عمر میں اتنی دولت کا کیا کروں؟ عبدل نے بزرگ سے کہا، بابا جی، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کہیں بھی نہ جائیں اور اب ادھر میرے پاس ہی رہیے۔ بزرگ نے عبدل کی بات مان لی۔ عبدل نے سارا خزانہ گاؤں کے غریبوں میں بانٹ دیا اور اپنی بیوی اور بزرگ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزر بسر کرنے لگے۔ دوستوں، اس کہانی سے ہم یہ سبق ملتا ہے کہ گھر آئے مہمان کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ
مہمان کی خدمت کرنے کے بدلے انسان کو بہت نوازتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں لالچ میں آ کر کسی سے حسد نہیں کرنی چاہیے۔ دولت کی ہوس اور لالچ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ لالچی انسان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ جس مال کو پانے کی وہ کوشش کر رہا ہے وہ اس کے لیے ناجائز ہے۔ اسے پانے کی کوشش میں وہ اپنا مال بھی کھو دیتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کے دیے پر خوش رہیں، دوسروں کے مال پر نظر نہ رکھیں، دوسروں سے حسد نہ کریں۔ اگر گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو اس کی عزت کریں، اس کا بدلہ اللہ دے گا۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اور یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور اپنے دوستوں سے یہ شیئر کیجیے گا، اور اس کے علاوہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کے لیے جزاک اللہ خیر۔